सस्सी सुत्ती ते यार गवाया कि तू ही सौ ना जामी, हाय हाय, एक पल दे आराम दी खातिर सारी उम्र नु रोग ना लामी। वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर इशफाक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया आपके ऊपर, माशाल्लाह। अब आप बसीयत असिस्टेंट कमिश्नर मेरे पास मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा है। और सबसे पहले ये बताइए कि कैसा वो वक्त था कि जब 35 में आपका नाम आया और 28वीं पोजीशन आपकी। तो एक आम स्टूडेंट होता है, वो मास्टर करता है, उसके कई ख्वाब होते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि बंदा परेशान होता है। कैसा लगा आपको जब आपने ये देखा या किसी ने आपको बताया कि अब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं, जो शीट आई है, जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें आपका नाम मौजूद है? सर थैंक यू सर। सर जब यानी कि हम एक फेज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एक फिर लॉन्ग जर्नी होता है, तो फिर उसका जो भी फ्रूट होता है, जो भी नतीजा आता है, वो हम उसको बहुत फील करते हैं, बड़ा महसूस हमें होता है। क्योंकि हम जब वो उस काम से गुजर रहे होते हैं, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, जब बहुत से लोग हमारे साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमें यानी कि हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो लम्हा आएगा जब हमारी इस मेहनत का नतीजा हमें मिलेगा। तो यकीनन मेरे लिए बड़ी खुशी थी और मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही PMS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और मेरी एलोकेशन हो गई। और ये कि मैंने चूँकि अपना रिज़ल्ट खुद चेक किया था, अच्छा, तो मैं यानी मुझे अंदाज़ा था कि अब आ रहा है, क्योंकि हम सबसे बहुत जल्दी आ गया ना बहुत। तो क्या आपको लगा कि अचानक 8, 10, 15 दिन में कैसे रिजल्ट आ सकता है? पहले कोई धचका लगा, कोई खौफ महसूस हुआ, या कोई आपके अंदर कोई पहाड़ जैसी खुद एतमादी थी? क्या जहन में क्या था? नहीं सर, जब यानी कि मेरा इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद खुद एतमादी तो पैदा हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात से तसल्ली थी कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है और रिटर्न का भी स्कोर्स अच्छे आने थे, क्योंकि उसके हवाले से मुझे आइडिया था। तो लेकिन इसके बावजूद चूंकि बहरहाल इम्तिहान होता है और उसका इंतज़ार भी होता है, और मुसलसल हमें ये भी फील होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उससे हम किस तरह निकलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन यह है कि चूंकि इम्तिहान का एक और हमारी एक पूरी स्ट्रगल होती है, एक टाइम गुजरा हुआ होता है, और फिर हमें ये भी खौफ होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है, नतीजा अच्छा नहीं आता, तो फिर हम अपनी उस स्ट्रगल को दोबारा किस तरह कंटिन्यू करेंगे, दोबारा मोटिवेशन कैसे लेंगे। लेकिन इस सारे मामले में चूंकि मैं अल्लाह का बड़ा करम है और शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से कि कितनी आपकी इस वक्त एज? सर मेरी एज 23 है। माशाल्लाह, बड़ी परफेक्ट एज है। जी सर। जब आप जिंदगी का आगाज करने जा रहे हो, साथ ही आपने प्रॉपर एक पावर में आप आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए कि जब आपने ये जब नाम देखा अपना, उसके बाद पहले आपने अम्मी को बताया, अब्बू को बताया, भाई को बताया, बहन को बताया? सर चूंकि मैंने अपनी वालदा को पहले ही बताया था कि आज रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, आ जाएगा, दुआ करना। हाँ दुआ करना। तो वो तो मुसलसल सारे फेज में कहते रहते हैं कि दुआ करें दुआ करें। तो वो मुझे दुआ भी करती थी और मुझे तसल्ली भी देती थी कि परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। सही। तो मैं घर में था, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले अपनी वालदा को बताया, तो वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने बड़ा यानी कि सजदा शुक्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो सबसे पहले फिर उन्हें मैंने बताया, फिर मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया क्योंकि वो लिया में रहते हैं, तो वो उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यानी कि अच्छा, मैंने खुद इस कामयाबी को खुद तो इंसान महसूस करता है, लेकिन अपने वालिदैन को खुश देखकर उसकी खुशी मज़ीद बढ़ जाती है। देखिए ना कि माँ बाप दुनिया की पहली और आखिरी हस्ती हैं कि जो अपनी औलाद को चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा तरक्की करे। बिल्कुल सर। भाई से खाइफ हो सकता है, बहन से हो सकती है, लेकिन माँ और बाप एक ऐसे दो रिश्ते हैं कायनात के अंदर। बात जो बीवियां हैं उनको भी ये होता है कि हमारा जो खामद है हमसे आगे ना निकल जाए। ये बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया अपनी माँ का, बाप का। आपके अब्बू क्या करते हैं? सर मेरे वालिद साहब जो हैं वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह। और आपका आबाई इलाका कौन सा है? सर मेरा ताल्लुक लिया से है, डिस्ट्रिक्ट हमारा लिया है, तहसील करोड़ लालिसन का एक गाँव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक। अब ये बताइए कि आपको अल अमीन फाउंडेशन एकेडमी ने वेलकम कहा, आप माशाल्लाह
کیا آپ کے جذبات ہیں اس ادارے کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے جہاں ماشاءاللہ فری کلاسیں ہوتی ہیں، فری موک انٹرویو ہے اور فری رہائش ہے، فری کھانا ہے، اس ادارے کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اور جب آپ ماشاءاللہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بن چکے ہیں تو آپ اس ادارے کو، آپ کا جو اپنا ادارہ ہے الامین فاؤنڈیشن اکیڈمی، اس کو ریٹرن کیسے کریں گے؟ کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آئیڈیا ہے کیا، یہ ادارہ کیسا ہے، اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ سر میں جب خود پہلی بار الامین فاؤنڈیشن سے متعارف ہوا تھا تو میں بڑا حیران ہوا تھا کہ سول سروسز کے فیلڈ کے اندر جسے یعنی اب اس دور کے اندر بڑا کمرشلائز کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے ادارے بن گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس دھڑا دھڑ اس میں داخلے لے رہے ہیں اور فیسیں ادا کر رہے ہیں، وہاں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ ہے وہ یہ سب کچھ افورڈ بھی کر رہا ہے اور چلا بھی رہا ہے؟ تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے یہ، یعنی سول سروسز کے اندر اسٹوڈنٹس کو سب سے بڑا ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کا یہ المیہ بھی ہے کہ وہ اپنی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے رہائش کا بندوبست نہیں ہو سکتا، ان کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کے پھر رہتے ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز کی بعض اوقات بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو الامین فاؤنڈیشن کے بارے میں میرا یعنی اب یہ خیال پختہ ہو گیا ہے کہ یہ ادارہ جس آئیڈیا کے ساتھ قائم ہوا اور جس کامیابی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، یہ ایک مضبوط ادارہ بنے گا، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو بہت بڑا ایک مسئلہ یہاں بن رہا تھا اس حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، وہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ تو میں جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں آئیں، اور باوجود اس کے کہ وہ بہت کچھ اپنا ضائع کر کے، وقت ضائع کر کے، پیسہ ضائع کر کے، اس کے بعد انہیں یہ احساس ہو کہ ہم بہتر اپرچونٹی ہمارے پاس تھی لیکن ہم اس کی بجائے ہم نے اس کے اوپر ریلائی کیا۔ تو الامین فاؤنڈیشن کا جو اسکالرشپ پروجیکٹ ہے، یعنی کہ ہم ساری جو فیسلٹیز اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، وہ اس کا اللہ ہی ان کو اجر دے سکتا ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک میں فرد اپنی حیثیت کے مطابق، میں چونکہ اب اس ادارے کا حصہ ہوں، اس ادارے کے ذریعے ہی گزر کے میں اپنی منزل تک پہنچا ہوں، تو میں میرا وقت اور جو کچھ میرے پاس میں افورڈ کر سکتا ہوں اپنے ٹائم کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے، وہ میں بھی ضرور اس ادارے کے توسط سے جو ضرورت مند ہمارے طالب علم ہیں ان تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ سچی بات ہے، آپ نے یہ جو کہا نا میں اور میرا وقت، اس سے میرے خون کے اندر ایک نئی تازگی آئی ہے، اور میں بنیادی طور پہ یہی چاہتا ہوں کہ جو یہاں سے فیض یافتہ ہیں وہ یہ سمجھیں الامین کوئی اکیڈمی نہیں ہے، وہ میں، یعنی کہ ہم ہیں، ادارہ ہے۔ تو آپ کے اس جملے نے مجھے جو تھکاوٹ ہے وہ دور کر دی ہے کہ میں اور میرا وقت۔ دیکھیں آپ ہوں گے، آپ کا وقت ہوگا، تو اس طرح کے ہم 20 بڑے ادارے اور بھی کھڑے کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا، ماشاءاللہ ہماری ناروال میں برانچ بن گئی ہے، اسلام آباد میں ہم نے جگہ لے لی ہے، تو انشاءاللہ کہ ہمارا بہت بڑا 15 منزلہ ٹاور بننے جا رہا ہے اور 100 برانچز بنانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو یہ اس نیٹ ورک کو ہم نے آگے پھیلانا ہے۔ مجھے بڑا حوصلہ ملا آپ کے ان الفاظ سے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ کامیابی حاصل کی، اس کامیابی کا شیڈول کیسے بنایا؟ 24 آور کتنے گھنٹے آپ نے نیند لی؟ آپ نے باقی کا جو ایکسرسائز کا ہوتا ہے، دوست احباب کو ٹائم دینا ہوتا ہے، آپ کی کم ایج ہے، فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ نے ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اور کیونکہ ایک سروے نے یہ بھی بتایا ہے بچے وہ کامیاب ہوتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس کے اندر جو اپنی موبائل سم کو چینج کر لیتے، یعنی کہ موبائل کا کم استعمال کرنا، سوشل میڈیا کو پازیٹیو استعمال کرنا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیسے آپ نے یہ کامیابی حاصل کی؟ سر یہ چونکہ آپ کا سوال بڑا طویل ہو گیا تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، پہلا اپنے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اور دوسرا یہ اپنے ریلیشنز کو، ساری چیز کو مینٹین کے حوالے سے۔ سر میری چونکہ 2022 میں گریجویشن ہوئی تھی اور میں نے تھیسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی اپنی تیاری سٹارٹ کی تھی، تو ہم ہر ماہ کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس ابھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ سب سے یعنی کہ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس مقصد کو اچیو کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ گائیڈ لائنس، جو آپ کے مینٹورس ہیں، جو آپ لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ کتنا آپ کو بہتر ڈسپلن بنا کے دیتے ہیں، آپ اس میں سے پھر گزرتے ہیں۔
تو ٹائم کے حوالے سے یہ میں نے ڈیوائڈ کیا تھا کہ پہلے ہم نے سلیبس کو کور کرنا ہے، تو سلیبس کس طرح ٹائم کنزیوم کرتا ہے، پھر اگر ریویژن کا فیز ہے تو اس میں کس طرح ٹائم مینیج کرنا ہے. تو ٹائم ڈویژن میں ویسے یعنی کہ شروع سے ہی میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، میری عادت ہی ہے. تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں پھر دن کے حساب سے اپنی ساری چیزیں مینیج کر لیتا ہوں. تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک تھوڑا ایشو ہے طلبا کے ساتھ کو رات لیٹ سوتے ہیں، صبح پھر ان کا اسکیجول، لیکن میرا تھوڑا یہ تھا کہ میں صبح جلدی اٹھتا تھا، رات کو جلدی سوتا تھا. تو نیند کا میرا ویسے 8 گھنٹے کا فیز ہے. تو میں 8 گھنٹے اگر نیند نہ لوں تو میرے سے اگلے دن کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. غصے میں رہتے سارا دن پر آپ اس سے ایک ساتھ تھکاوٹ رہتی ہے اور نیند آتی رہتی ہے. فکر بندے کی چینج ہو جاتی ہے. بالکل سر. تو یہ کہ ٹائم سونا ٹائم سے اٹھنا ٹائم سے، یہ بنیادی طور پر. باقی اپنی ڈائٹ کا اور ساری چیزیں کا خیال رکھتے ہوئے آپ لائبریری میں، کیونکہ ہم بعض چیزیں جو ہیں وہ لائبریری میں ہم ذرا ایفیشینٹلی پڑھ سکتے ہیں. تو ٹائم کے حوالے سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ ہم جس اپنے سلیبس کو، اپنے سارے ریویژن کو، ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے. ایک ایک چیز کو ایک ایک اسپیسیفک طریقے سے ڈیوائڈ کریں گے تو پھر ہم بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. اگر رینڈملی کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. رجسٹر کتنے آپ نے بنائے، کتنے آپ نے یعنی کہ اس کے پورشن بنائے، کس طرح آپ نے چیزوں کو نوٹ کیا؟ سر میرا ویسے طریقہ کار یہ کہ میں ای نوٹس بناتا ہوں. اوکے. سوائے پنجابی اور اسلامیات کے میں نے جتنے جو یعنی کہ جو رومن میں انگلش کے جتنے بھی ہیں وہ میں نے ورڈ پہ ای نوٹس ان کے بنائے. پھر ان کے میں نے پرنٹ لے کے پھر اس کے اوپر بھی ریویژن کرتا رہا. اس سے یہ ہے کہ ٹائم میں نے بہت ٹائم بچ جاتا ہے، لکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے زیادہ. تو لیکن اس کا ایک چھوٹا سا نقصان یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم لکھتے نہیں ہیں، تھک جاتا ہے ہاتھ. ہاں نہیں، لکھائی اچھی بھی نہیں رہتی پھر. ہاں یہ بھی ایشو ہے کہ پھر جب ہم پیپر میں لکھتے ہیں تو پھر بھی اسپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے. یہ اس کا نقصان ہے. لیکن ٹائم میں نے وہ طریقہ کار اس لیے استعمال کیا کہ میرا بہت زیادہ ٹائم بچ گیا. صحیح. اب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سسٹم کا آپ حصہ بن چکے ہیں. وصیت اسسٹنٹ کمشنر، اس وقت آپ کی کیا خواہشات ہیں، کیا آرزو ہے، کیا جستجو ہے؟ جو ہمارے الامین اکیڈمی فاؤنڈیشن کا ٹارگٹ ہے کہ نیک سالے بیوروکریسی کو سسٹم میں لانچ کریں تاکہ وہ غریبوں کے مسائل کو سمجھے، وہ فائل کو پہیے نہ لوگوں کو لگانے پڑیں، پہیہ لگانے کے بغیر میرٹ پہ کام کریں. تو تنخواہ میں کیسے گزارا کریں گے؟ اور ساتھ یہ بتائیے کہ اب جب سسٹم میں آگے ہیں تو کیا اب کوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو اب انشاءاللہ پنجاب کی، پاکستان کی قسمت بدل کے رکھ دوں گا؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی میری اسائنمنٹ ایز اے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہے. تو اس کے حوالے سے بھی بڑے ہمارے سوسائٹی کے اندر تصورات پائے جاتے ہیں کہ یہ ایکسائز بہت اہم محکمہ ہے اور اس میں چونکہ ٹیکس کا ایشو ہوتا ہے تو اس لیے زیادہ چیزیں ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ہماری یعنی کہ عادت ہے یا کوئی بھی ہمارا رویہ ہے وہ سماج کے اندر رہتے ہوئے ہی پروان چڑھتا ہے. ہم ہی اس کو پروان چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں کرپشن کا معاملہ ہو یا آفس کا مس یوز ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم خود کرتے ہیں اور ہم پھر اس کو ٹھیک بھی خود ہی کر سکتے ہیں. جس طرح تنخواہ ہے، یعنی ایک وقت تو ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا روزگار ہی مل جائے. ٹھیک ہے، صحیح. پھر اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ انسان کو دیتا ہے، پھر وہ آزماتا ہے اس کو. صحیح. ٹھیک ہے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے یہ موقع دیا ہے. تو آزمائش تو آپ کی شروع ہوگی. بالکل آزمائش شروع ہوگی. لیکن میں بھی خود اس بارے میں بڑا سینسٹیو ہوں کہ اس کو کس طرح مینیج کریں گے. لیکن انشاءاللہ مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے یہ توفیق دے گا کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دوں گا. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں بہتری کے لیے، تو ایک نیا جونیئر آنے والا آفیسر جو ہے وہ بیسیکلی انڈر ٹریننگ ہوتا ہے ایک خاصے وقت. جانا تو اوپر ہے نا. ہاں، پھر آہستہ آہستہ اوپر جاتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یعنی کہ ہمارا ابھی آپ 21واں اسکیل لینا ہے انشاءاللہ. لیکن سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو یعنی کہ جس طرح ہم اوپر جاتے جاتے ہیں تو ہم سسٹم کے ساتھ ساتھ لرن کرتے ہیں کہ سسٹم کس طرح پروگریس کرتا ہے. لیکن جو چینج کا سب سے بڑا سورس ہے تو وہ یعنی ہمارے ہاں ٹاپ ڈاؤن طریقہ ہے. تو ہم نیچے سے پروگریس کم ہوتی ہے، اوپر سے پالیسی میکنگ چونکہ اوپر ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم سب سے اہم کام جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار کے اندر، اتھارٹی کے اندر
جو اپنا سب آرڈینیٹس ہیں یا اسٹاف ہے یا جو ہمارا کام ہے اس کے حوالے سے سب سے بہتر کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو میں الحمدللہ چونکہ میری گریجویشن پولیٹیکل سائنس میں ہے اور مجھے ان معاملات میں بہت دلچسپی ہے کہ کوئی بھی جب مسئلہ ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے تو اس کو کس طرح سالو کیا جاتا ہے. خیر ہمارا یہ سلیکشن کا پورا کرائٹیریا اور وہ بھی یہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں کوئی بہتر اپنی یعنی کہ بحثیت سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کروں. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو عمر اشفاق صاحب ہیں یہ شادی کہاں کریں گے, کس طرح کا ہماری وہ بہو ہوگی, کیا لائق کریں گے آپ شادی میں؟ سر یہ تو اللہ کا بہتر معلوم ہے کہ شادی کہاں ہوگی اور کب ہوگی. شادی ایک ہوگی, 2 ہوں گی, 3 ہوگی, 4 ہوگی؟ سر ایک نوجوان جو گوارا ہے وہ تو ایک ہی خواہش ہی کر سکتا ہے لیکن یہ کہ باقی اللہ کو جو منظور ہوگا اسی وقت ہوگی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گوارا ہوتا ہے اس کو ایک جو بیوی ہو 4 لگتی ہے, بس یہی سمجھ لیں اتنی ضرورت ہوتی ہے. تو شادی ہم لو میرج کریں گے آپ ارینج میرج؟ سر دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اب زیادہ آفر نہیں آنا شروع ہو گئی ہوئی آپ کو, جو پہلے آپ کو شاید کسی سطح پہ جا کے نہیں سر اگنور کرتے ہوں گے لوگ, اب آپ کو وہ میسج کر رہے ہوں گے, میں کرتے کیا ہوں تھوڑا سا. نہیں سر میرا نہیں خیال ایسا ہے کیونکہ ہر کسی کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. تو شادی خاندان پہ کریں گے خاندان سے باہر؟ سر میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کوئی ایسا سلسلہ شروع نہیں ہوا تو باہر کا ہی زیادہ میرا خیال چانس ہے. کیونکہ باہر رابطے ہو چکے ہیں. نہیں رابطے نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں سر رابطے چونکہ ہمارے کبھی رابطے شروع ہی نہیں ہوئے تو بحال یا اچھا جی عمرہ یہ میں آنے والے نئے بچوں کو کہوں گا کہ رابطے اس وقت کریں جب آپ کو مقام حاصل کریں. پہلے رابطے کریں گے تو خراب ہوں گے, ان کو بھی خراب کریں گے. تو پہلے کوئی مقام مرتبہ حاصل کر لیں, اس کے بعد جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. لیکن وقت کا تھوڑا سا ایک محتاط اور احتیاط کے ساتھ چلیں تاکہ مقام مرتبہ ملے تو اس مقام مرتبے والے بندے کو اسی مقام لیول کا رشتہ بھی مل جاتا ہے. اب مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ بڑا مشکل تھا یہ مرحلہ جس کو آپ نے اچیو کیا. کبھی تھکے ہوں گے, ہارے ہوں گے, پریشان ہوئے ہوں گے, کبھی آپ نے کہا کہ نہیں میں اسسٹنٹ کمشنر بن کے دکھاؤں گا, کبھی آپ کے دل نے کہا ہو, دوستوں نے کہا ہو, خاندان نے کہا ہو. خواب کیا تھے ذہن میں کہ یہ کرنا ہے, لازمی کرنا ہے, تھکنا نہیں, ہارنا نہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سر جو ان کی سب سے پہلے تو ہمارے سامنے ایک سورس آف انکم ہوتا ہے کہ ہم فائنینشیل سیکورٹی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک سیم روٹین کے اندر انسان ہے, بڑا بور ہو جاتا ہے انسان کہ یہ صبح اٹھو وہی کام دوبارہ شروع کرنا, شام تک وہی چل رہا ہے. تو لیکن یہ کہ مشکل ہے, مشقت والا کام ہے, لیکن انسان ہے وہ کر گزرتا ہے. تو مجھے جب میں تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو میرے وہ ذہن میں رہتے تھے کہ مشقت کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس. تو وہ مسلسل میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بات نہیں, اگر یہاں ابھی اسٹرگل نہیں کریں تو پھر کب کریں گے. کیا بات. تو سر دوسری بات یہ ہے کہ مطلب پھر یہ تو لانگ ٹائم میں ہمارے پاس مسلسل رہتی ہے. تو مجھے ویسے بھی چونکہ میں سوتا بے شک جلدی ہوں لیکن مجھے نیند بڑی اس کے باوجود آتی رہتی ہے مزے کی. ہاں تو پھر میں سر وہ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے تو وہ چونکہ ان کا سارا فلسفہ ہی وہ موٹیویشن ہے انسان کو صوفیہ نے درس دیا بڑے طریقے سے, بڑے سلیقے کے ساتھ. تو سر وہ سسی کا وہ قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ سسی ستی تے یار گوایا کہ تم ہی سو نہ جانی, ایک پل دے آرام دی خاطر ساری عمر نو روک نہ لانا. تو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ ابھی سو گیا جائے تو پھر سفر لمبا ہو جائے گا. کیا بات. تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جاگدیاں دے کٹیاں تو ستیاں دے کٹے پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ بندے کو جاگتے رہنا چاہیے, ایکٹیو رہنا چاہیے. یہ انسان کی اور ایک مومن کی عظمت اس میں ہے کہ وہ مینج کرے. دیکھیے اللہ پاک کا کیسا نظام ہے. اللہ کہہ سکتا تھا کہ 5 نمازیں ہیں اور آپ نے پڑھنی ہے. اللہ پاک فجر کی اذان کا ٹائم دیتا ہے, ظہر کے وقت اذان آتی ہے, عصر, مغرب, عشاء کے وقت. پھر سورج اور چاند کو دیکھیں, گرمی کو دیکھیں, سردی کو دیکھیں. تو اللہ نے ایک نظم بنایا ہے اور وقت کی قدر کرنے کی اللہ نے
تاکید کی ہے، حکم کیا ہے، اور وقت کی اللہ نے قسمیں کھائی، جس کو آپ نے ماشاءاللہ ایک منظم طریقے سے مینج کیا اور آج آپ نے یہ کامیابی حاصل کی۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔